वेलकम बैक व्यूअर्स, जुम्मा मुबारक। और आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि हमें अल्लाह ताला से कौन सी दुआ मांगनी चाहिए। सुमेरा जब्बार ने लिखा है जो हमारे हक में बेहतर हो। यह आपने बड़ी अच्छी बात की सुमेरा, इंसान को हमेशा यही दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह ताला कोई भी आपको चीज़ चाहिए, अल्लाह ताला मुझे फलां चीज़ चाहिए, लेकिन अल्लाह वो मुझे मतलब वो ना कि अल्लाह ताला मुझे फलां चीज़ चाहिए और अगर मेरे वो हक में बेहतर है तो मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ इंसान के हक में बेहतर होती है वही इंसान के लिए आई थिंक एंड में यूज़फुल होती है। अनस अमीन ने लिखा है टोटल का भला हो टोटल की खैर। बिल्कुल सही, सबका भला हो सबकी खैर। शहबाज जी ने कहा है ऐड मी। शहबाज जी हम आपको, आप हमारे पेज पे तो हैं मजीद और आपको क्या ऐड करें। इरशान आरिफ ने कहा है हमें अपने अल्लाह जी से हर वक्त अपने लिए और सारे लोगों के लिए खैर और आफत की दुआ मांगनी चाहिए, और मेरी तो यही दुआ है कि मरने के बाद। अच्छा, अजीब से उन्होंने बात की है। आमीन। अच्छा, माहर तुफैल खान बारिश के लिए। अच्छा, इंशाल्लाह बारिश भी हो जाएगी माहर, वो तो बारिश का सीजन बस सर पे ही है अब। एंजेलिक डब अपने लिए बल्कि अपनी सारी कौम के लिए। ये वैसे बड़ी अच्छी बात है कि जब दुआ करें तो अपनी सारी कौम के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए दुआ करें। अल्लाह खैर करे, हमें ये दुआ करनी चाहिए। हाफिज जुनैद ताहिर ने कहा है। मलिक टी जावेद ने कि अपने नसीब के लिए कि अल्लाह ताला हमारे नसीब को अच्छा करे, हमारे बच्चों के नसीब को अच्छा करे। उस्मान मिर्ज़ा अल्लाह पाक हमारे वालिदैन को सेहत दे। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट दुआ है जो हमें हर लम्हे करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को सेहत दे और उनको अपने ज़ुबान में रखे, जैसे हम अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं। नसीर ने कहा है सबसे पहले तो जुगन आप ही आपको और सब टीम को लियाकत मिलाओ फयाज और नसीर का सलाम। अल्लाह हम सब के गुनाह माफ़ फरमाए और हमें नेक काम करने की तौफीक दे। आमीन। बड़ी अच्छी बात की आपने नसीर। और सज्जाद अली ने कहा है अल्लाह हमारे मुल्क की खैर फरमा, अंधेरों और बैरूनी दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। आमीन। बिल्कुल सही। हमारे अल्लाह से दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआ मांगनी चाहिए हमें अल्लाह से। ठीक है, ये प्रिंस ताहिर ने कहा है। अच्छा, हमारे साथ जोबिया हैं कॉल पे मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जोबिया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जुगैन? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक, खैर मुबारक आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। अच्छा, आपकी तो दुआ सबसे पहले ये होगी कि जरा गर्मी कम हो जाए ना मुल्तान में। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं जो स्पेशल एक दुआ मांगती हूँ वो ये कि अल्लाह ताला हम सबको अपना कुर्ब अता फरमाए और दूसरों को आसानियाँ तकसीम करने की हिम्मत अता फरमाए। आमीन। जो कि हम नहीं करते। यानी कि हमारी ये होती नहीं है, विश ही नहीं होती कि हम किसी को डिक्टेट कर सकते हैं, कोई आसानी अता कर सकते हैं, और हालांकि ये होना चाहिए। बिल्कुल तो सही। अब देखिए ना, मियां आज़म शकूर ने कहा है कि हमें अपने लिए और अपने तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाक हम सब के गुनाह बख्श दे और हमको नेक अमल करने की तौफीक दे। आमीन। बिल्कुल, आमीन सुम्मा आमीन। और जुगन आज मैं स्पेशल ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं निशात गर्ल्स एकेडमी के, वो बहुत शौक से टीवी देखते हैं, तो उन्हें मेरी तरफ से ना बहुत बहुत सलाम और दुआएं दे दे। अगर आपकी तरफ से क्या दे दूं, आप खुद उनको डायरेक्टली पैगाम दे देना अभी। ठीक है, डायरेक्टली मैं निशात गर्ल्स एकेडमी के तमाम बच्चों को मैसेज देना चाहूंगी कि अल्लाह ताला उनको भी बहुत आसानियां अता फरमाए, हमेशा खुश रखें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी, थैंक यू। अच्छा, सुमेरा गुल, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सेहत और लंबी जिंदगी, उसके बाद अपने लिए कुछ भी मांग सकते हैं। चलें ठीक है, ये भी बड़ा क्यूट सा मैसेज है। तो जो हमारे हक में बेहतर हो, नबील हुसैन ने कहा है। ये तो खैर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारे हक में बेहतर हो। हम जब वो जो ना चीज़ें मांगते चले जाते हैं और ये नहीं रियलाइज़ करते कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्यों होंगे। हमें अपने में अमन की दुआ मांगनी चाहिए कि बेसिकली अपने अंदर अमन और सुकून आए, पीस आए। ये एहसन असगर ने कहा है। अच्छा, आदिल मंजूर ने कहा है कि हमें अल्लाह पाक से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक तो हमसे राजी हो जाए, और अगर वो राजी होगा तो दुआ की ज़रूरत नहीं होगी। अल्लाह पाक दुआ मांगने बगैर भी इंसान पे मेहरबान हो जाता है और ज़्यादा।
عادل منظور نے کہا ہے فرام UAE. یہ تو آپ نے صحیح کہا عادل, لیکن انسان کو دعا تو ہر لمحے مانگنی چاہیے. جس طرح ہم اپنے ماں باپ سے اوپنلی جا کے کہتے تھے ہمیں یہ چاہیے یا ہمیں وہ چاہیے, کیونکہ ہمیں ایک مان ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہیں, تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماہوں سے زیادہ ہمیں پیار کرتے ہیں. تو ہم اپنے رب سے نہیں مانگے تو یہ تو پھر کس سے مانگیں گے؟ اور ہمارے دلوں کا حال بھی ہمارا رب جانتا ہے. تو جو دل سے مانگی ہوئی دعا ہوتی ہے, اور اسپیشلی جب وہ دوسروں کی بہتری کے لیے ہوتی ہے یا جنرل پازیٹیو دعا ہوتی ہے, تو اس کے قبول ہونے کا چانس بھی زیادہ ہوتا ہے. اچھا, بہت سے جوابات آئے ہیں اور بہت پیارے پیارے آئے ہیں, لیکن کیونکہ وقت کم اور مقابلہ سخت ہوتا ہے تو آئیے کچن کی طرف چلتے ہیں. شیف میجبین سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں, لیکن سب سے پہلے تو ہیلو کہتے ہیں, پھر ایک ہم نے وش بھی دینی ہے آن ایئر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمعہ مبارک. آپ کو بھی جمعہ مبارک. ہاں جی, آج آپ جیت گئی, لیکن میں آپ سے جیتنے والی ہوں ایک اور چیز میں. جی, آج ہمارے پروڈیوسر ڈائریکٹر کیسر شریف صاحب کی سالگرہ ہے. وہ صرف 21 ایئرس کے ہو گئے ہیں. میں جھوٹ بول رہی ہوں, بالکل 21 کی نہیں, اس سے بہت زیادہ کے ہو گئے ہیں, لیکن ہم میں سے کوئی اپنی نوکری نہیں کھونا چاہتا, اس لیے ہم ان کی اصل عمر آن ایئر نہیں بتائیں گے. لیکن پوری مارننگ ود جگن کی ٹیم کی طرف سے, ہم سب کی طرف سے, مسٹر کیسر شریف ویری ویری ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اب آپ وش دینا چاہتی ہیں تو آپ دے دیں. بالکل کیسر صاحب, بہت بہت ہیپی برتھ ڈے, مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے. آپ کو اللہ تعالیٰ بہت ترقی دے. آمین. اور پھر اس ترقی کے ساتھ ہمیں بھی اور ترقی دے. آمین. ہم تو ساتھ ہی لٹکے ہیں نا سارے کے ساتھ. بالکل. اچھا, تو اب آتے ہیں دعا کی طرف کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا مانگنی چاہیے. جگن, ایک تو سکون کے لیے, صحت کے لیے, اور دوسرا کہ ہر ٹائم آپ جب بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. جتنا آپ شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی قریب ہو کہ آپ کی دعا جلدی پوری کرتے ہیں. صحیح. پر وہ یہ نا کہ بار بار جو ایک بات, اچھی دعا کریں, پازیٹیو دعا کریں, دوسروں کے برا مت چاہیں, کیونکہ بات یہ کہ ہر کسی کو اس کے حق کا ملے گا, اور جو اس کا شیئر ہے اس کو ملے گا. نہ آپ کسی کا لے سکتے ہیں, نہ کوئی آپ کا لے سکتا ہے. تو دعا مانگے اور اپنی کامیابی کی دعا مانگے, اپنوں کی کامیابی کی دعا, بلکہ سب کی کامیابی کی دعا مانگے کہ جس کے لیے قسمت میں جتنا لکھا ہے اس کو مل ضرور جائے. اچھا, آتے ہیں سمر فوڈز ویک کی طرف. تو فائنل ڈے ہے, تو آج کون سی ڈش آپ بنانے جا رہی ہیں؟ یہ کچھ گرین سا نظر آ رہا ہے. جگن, یہ آج ہم بنا رہے ہیں کلفے کا ساگ. یہ صرف گرمیوں میں آتا ہے اور کہہ لیں کہ صرف 1-1.5 ماہ کے لیے آتا ہے. بہت ٹھنڈا ہوتا ہے, اسی لیے اس کو کلفے کا نام دیا گیا ہے. یہ کلفے کا ساگ ہے, چکن کے ساتھ, مٹن کے ساتھ, بیف کے ساتھ, آپ جس کے ساتھ اس کو مرضی بنا سکتے ہو. اور دوسرا جو ہم ڈرنک بنا رہے ہیں پائن ایپل کے ساتھ, پینا کولاڈا. یہ بڑی ایکسائٹمنٹ تھی آج ہمارے ٹیم ممبر ہیں خرم کی, تو بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے کہ پینا کولاڈا بن رہا ہے. دبئی رہ کے آئے نا کچھ عرصہ, تو وہ اتنے ایکسائٹڈ ہو گئے کہ کچھ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پینا کولاڈا پہ اتنی ایکسائٹمنٹ کیوں ہوگی. لیکن چلیں اللہ ان کو خوش رکھیں, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. آتے کلفے کے ساگ. کلفے کا ساگ بنانے کے لیے کلفے کا ساگ ہم لیں گے 2 کلو. اس کے بعد چکن اس میں ہوگا 1 کلو, پیاز 2 عدد, ادرک لہسن پیسٹ 1 کھانے کا چمچ, ٹماٹر 3 عدد, دہی آدھا کپ, نمک حسب ذائقہ, سرخ مرچ 2 چائے کے چمچ, ہلدی آدھی چمچ, زیرہ 1 چمچ, ہری مرچیں 3 عدد, اور آئل اس میں ہوگا 1/4 کپ. ساگ کو اچھی طرح آپ نے پتے اتارے, اس کو دھو کے بوائل کر لیا. بوائل کر کے اس کا پانی تھوڑا آپ نچوڑ کے رکھ لیں. اس کے بعد سمپل ہم پیاز کو فرائی کریں گے, لہسن ادرک پیسٹ, ٹماٹر, دہی کے ساتھ بھون کے تمام سپائسز شامل کریں گے. چکن شامل کر کے بھون کے, چکن جیسے ہی گلے گا تو اس میں ہم یہ بوائل کیا ہوا ساگ شامل کر دیں گے. خوب اچھی طرح اس کو بھون لیں گے. بالکل جب یہ ڈرائی ہو جائے گا اس کا پانی, اور یہ ہم چاول کے ساتھ, روٹی کے ساتھ, خاص طور پہ جگن اس کو جو دیسی گھی کی چپڑی روٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ سرو کیا جاتا ہے. ٹھنڈک کے ساتھ کچھ بھاری پن بھی ہونا چاہیے. بس اس کا ٹیسٹ جو ہے اس کے ساتھ ان کا کمبینیشن بہت اچھا رہتا ہے. اچھا, اینڈ واٹ اباؤٹ پینا کولاڈا؟ پینا کولاڈا کے لیے ہم لیں گے پائن ایپل 1 ٹن. اس کے علاوہ پائن ایپل جوس اس میں ہوگا 1 کپ, کوکونٹ اس میں آدھا کپ, چینی آدھا کپ, پانی 1 کپ, اور برف آدھا کپ. بہت سمپل والا ہے یہ اور بہت اچھا بنتا ہے. تمام چیزیں آپ نے بلینڈر میں شامل کی اور اس کو اچھی طرح بلینڈ کیا اور اس کو سرو کیا. کوکونٹ آپ لیں گے ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ, ڈرائی فارم والا. ٹھیک ہے. فریش کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں, مگر جگن اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا. پینا کولاڈا کا وائٹ کلر پھر کس طرح آتا ہے؟ کوکونٹ اور پائن ایپل کے ساتھ مکس ہو کے جب یہ بلینڈ ہوتا ہے تو اس کا وائٹ فارم میں وہ جو ہے شکل چلی جاتی ہے. اگر آپ فریش اس میں کوکونٹ یوز کرو گے, جگن اس کی بہت ساری فارمز ہیں. اس کو کوکونٹ ملک پاؤڈر کے ساتھ بھی بنایا جاتا ہے. یہ اب آپ کی مرضی, آپ کو جو چیز ایزیلی اویلیبل ہو آپ اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں. سو بیسکلی آپ اس کے اندر کریم وغیرہ ڈال سکتے ہیں؟ ڈال سکتے ہیں. کوکونٹ کریم اگر آپ کو ایزیلی ملتی ہے آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہو. صحیح. تو بیسکلی سب کو بلینڈر میں ڈالا, بلینڈ کیا, اور خوب ٹھنڈا کر کے اس کو ہم سرو کریں گے. اچھا, اس میں بھی شیرہ ڈلے گا کہ چینی ڈلے گی؟ جگن اس میں چینی بھی چلی جائے گی, مگر پھر وہی پروسیجر ہے کہ آپ پہلے پائن ایپل تھوڑا سا جوس اور چینی ڈال کے اس کو بلینڈ کرو, دوبارہ اس میں برف ڈال کے مزید اس میں جوس ڈال کے تو بلینڈ آپ دوبارہ کرو گے. اگر شیرہ ڈالو تو پھر آپ ایک ساتھ ہی سب کچھ ڈالو
اور اس کو بلینڈ کر لیں. مطلب اسی کو اگر تھوڑا سا کوک کر دیں پائن ایپل جوس کے ساتھ جو آپ کا چینی ہے تو وہ ڈیزالو بھی ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. تو ایسا کرتے ہیں بریک لیتے ہیں, آپ اپنی ڈشز کی طرف رجوع کریں, ہم ذرا بریک کی طرف رجوع کرتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو معظم خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ کی قسمت کا حال جانیں گے, آپ کے کوسچنز کے جواب دیں گے, لیکن آپ نے پوری انفارمیشن دینی ہے, اپنا نام, اپنی ڈیٹ آف برتھ, اپنی پلیس آف برتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائم آف برتھ, مطلب دوپہر شام وٹ ایور, اگر آپ کے پاس ایگزیکٹ ٹائم نہ ہو تو کم از کم یہ بتا دیں, اور کوسچن اسپیسیفک پوچھا کریں. جنرل فیوچر کا پوچھتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز, اینڈ اٹ از ٹائم ٹو ٹاک ٹو مسٹر معظم خان. وہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب ہیں کیا. تو السلام علیکم. جمعہ مبارک. خیر مبارک. آپ کی طبیعت کیسی؟ ٹھیک ہوں, کچھ عجیب لتھارجی اور نیندیں اور سستیاں. بڑے سوال ہیں آج آپ سے پوچھنے. اسلام آباد جا رہی ہوں ایک ایونٹ ہوسٹ کرنے کے لیے, اس کی بھی ٹینشن ہوئی. اب 4.5 گھنٹے جانا, 4.5 گھنٹے واپس آنا, بیچ میں 2 گھنٹے کام کرنا. یہ میں آپ سے پرسنلی سوال پوچھوں گی, ورنہ ساری ڈیٹ آف برتھ بتانی پڑے گی نا, ٹینشن پڑ جائے گی. اچھا چلیں, آن اے سیریس نوٹ, سمیہ سے سٹارٹ کریں گے. آپ نے سمیہ گلا کیا تھا ٹویٹر پہ کہ آپ نے بڑی دفعہ سوال پوچھا تو آپ کے سوال کا جواب نہیں ملا. وہ آپ کو اس لیے نہیں ملا کیونکہ آپ یا تو غلط ٹائم پہ میسج کر دیتی تھی, ہمارا سیگمنٹ ختم ہو جاتا تھا. تو میں آئی لائک ٹو کیپ دا کوسچنز فریش اینڈ اپڈیٹڈ. تو آپ کا پہلا سب سے پہلے آیا تھا تو وہ سب سے پہلے میں شیئر کری. سمیہ 17 جون 1985 آفٹرنون 2:30 PM اینڈ 4 PM کے درمیان اپنے کریئر کے بارے میں پوچھے, شادی کے سال کا پوچھ رہی ہیں, اور یہ کہہ رہی ہیں کہ لو ہوگی کہ ارینج میرج. اب ان کا بڑا انٹرسٹنگ سا سوال ہے کہ اگر کسی کے برتھ چارٹ میں میرج ہاؤس ہو ہی نہ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس سوال کی. دیکھیں پہلے تو ان کی اپنی زندگی کا کر لیں, پھر اس کے بعد اس چیپٹر کو کھولتے ہیں. یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا, مگر یہ ہے سب سے پہلے یہ کہ ان کا جو سن سائن بنتا ہے وہ ہے جیمنائی. جیمنائی کے لیے پلانٹری کنڈیشن ابھی بہت زیادہ بہتر نہیں تھیں, اور نہ ہی ابھی جلدی میں ہونے لگی ہیں. اس وقت ان کا ایک ٹیمپریری جسے ہم انوالومنٹ کہتے ہیں, یا میرج ہے, یہ انگیجمنٹ ہے, ایک پروسیس مائنڈ سے چل رہا ہے. اگر ہم اس پروسیس کو لے کر چلتے ہیں تو میری نظر میں ان کے لیے میرج کا سال ابھی بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے. تو بہت جلدی میں یہ فیصلہ نہ کریں. اگر یہ خود سے فیصلہ لیتی ہیں, جیسے اگریسو ہو کر آدمی, کچھ عورتیں لڑکے کوئی ڈیسیجن لے لیتے ہیں تو ان کو پچھتانا پڑے گا. تو میری نظر میں 2015 کا اینڈ جب ہوگا تب جا کر ان کی کوئی شادی کا فیز بنتا ہے. اس سے پہلے یہ بالکل نہ کریں. لو میرج ان کو اس طرح سوٹ نہیں کرے گی جس طرح اب ان کے سر پر جنون چڑھا ہوا ہے. اور کیا لو میرج ہوگی مگر اگر یہ انہوں نے کرنی ہے, جس کے چاہ سے میں نے کہا کہ ابھی ان کو جنون اس وقت کافی ہے, تو یہ خود سے انڈیپینڈنٹ انڈیویجول ڈیسیجن لے کر سکتی ہیں, مگر فیملی اس میں شامل نہیں ہوگی. اور الٹیمیٹلی ان کی آپ کو لگتا ہے کہ ہاں, وہ اگر یہ اس وقت کرتی ہیں کیونکہ اس وقت میرج کا فیز نہیں ہے تو کلیپس کر جائے گی, وہ چلے گی نہیں. ان کو سپٹمبر 2015 تک ہر حال میں انتظار کرنا پڑے گا, اور پھر لو میرج کر لیں, پھر یہ ہو سکتی ہے. اچھا دوسری بات ان کا یہ ہے کہ ان کے کریئر کا کیا ہو, جہاں پر کمیونیکیشن ہے, ٹیچنگ ہے, کاؤنسلنگ ہے, وربل ایکسپریشن ہے, لوگوں سے بات کرنی ہے, وہ ان کے لیے پروفیشن ٹھیک ہے. سارے پبلک افیئرز والے تو اسی میں رہیں, ان کے لیے زندگی میں وہ پروفیشنز ٹھیک رہیں گے. اینڈ فائنلی اگر کسی کے برتھ چارٹ میں میرج ہاؤس نہ ہو, یہ کیا سوال ہے؟ یہ سوال ایسے کہ جیسے آپ فرض کریں کہ کوئی ایک لینگویج لکھتی ہیں تو اس میں سے کوئی ورڈ, جیسے انگلش لکھتی ہیں تو اس میں کہیں جی آپ اگر ایس نہ ہو تو ہم ورڈز کیسے بنائیں گے. ہمارا جو اسٹرالوجیکل چارٹ ہے وہ بغیر ہاؤسز کے بن سکتا ہی نہیں ہے, تو یہ اس میں کنڈیشنز ہیں کہ یہ بنے گا. تو اس لیے یہ کوشچن بیسکلی ریلیونٹ نہیں. کیسے نہیں ہوگا کسی کے برتھ چارٹ؟ نہیں دیکھیں, وہ یہ ہوتا ہے اس کو لوگ اس طرح اچھا یا برا ہو سکتا ہے, اچھا یا برا ہو نہیں سکتا. دیکھیں نا, یہ ہو سکتا ہے کہ شادی نہ ہو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا جو ہاؤس ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو کیا ان کی زندگی میں شادی لکھی ہوئی ہے؟ ہاں, شادی ان کی زندگی میں. بس آپ سمیہ اس بات سے تعلق رکھیں, آپ زیادہ سائنٹیفک ہونے کی کوشش نہ کریں, سکون کریں, سب ٹھیک ہو جائے گا. بٹ سپٹمبر 2015 تک ویٹ کرنا ہے. بیفور دیٹ بالکل ڈیسیژن نہ لیں. ٹھیک ہے. ہما محبوب 2 سپتمبر 1986 کراچی 7:45 PM. ان کی منگنی ہوئی ہے, کیا وہاں پہ شادی ہو جائے گی اور شادی کب تک ہوگی؟ یہ دیکھیں, میں نے ابھی بات کہی تھی
کہ جو پہلا ٹیلی فون آیا تھا جو آپ نے پڑھا ہے ٹویٹر سے وہ جیمنائی تھا اور یہ ورگو ہیں، اور یہ دونوں ہی ہاؤسز ایک دوسرے سے اسکوائر میں ہوتے ہیں، یعنی کہ چوتھے گھر میں ہوتے ہیں 4 کے فاصلے پر. تو ان کے لیے بھی مشورہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ جلدی میں اس وقت ڈیسیجن نہ لیں، کیونکہ جو انہوں نے اپنی انگیجمنٹ کی ہوئی ہے یہ اس میں کافی ساری پرابلمس فیس کر رہی ہیں، اور یہ فیس ان کو کرتے ہوئے 2-2.5 مہینے ابھی شروع ہوئے ہیں زیادہ. تو انہیں ابھی لگ رہا ہوگا کہ نہیں کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے. تو یہ ابھی جب تک یہ سال ختم نہیں ہو جاتا، فیبرری مارچ نہیں آتا، تب تک تو ان سے یہ ڈیسیجن ہی نہیں ہونا، کہ کنفیوژن ایک رہے گی کہ میں اس طرف جاؤں یا نہ جاؤں. تو اس لیے اس کے بعد یہ جا کر پلان کریں. ابھی جہاں پر جو ہے اس کو وہیں سٹینڈ سٹل رہنے دیں، اور بالکل بھی کوشش نہ کریں کہ اس کو زیادہ جلدی سے ٹھیک کر لیں یا اس کو زیادہ جلدی سے توڑیں. تو اس لیے ابھی سٹینڈ سٹل رہنے دیں. شادی ہو جائے گی؟ چانسز ہیں مگر ابھی دیر لگیں گی. اچھا، اور یو ایس اے میں سیٹل ہو جائیں گی؟ نہیں، ٹریول یو ایس اے میں ان کو کبھی سیٹلنگ کی پوزیشن اتنی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. ٹریولنگ ہوگی، ٹریولنگ ضرور ہوگی، مگر سیٹلمنٹ پرماننٹ بیسس نہیں ہوگا. اچھا، الیاس، منڈے 1:30 PM 24/3/1975 لاہور. فائنینشیل کرائسس کب ختم ہوگا؟ ہر وقت تھکاوٹ اور بخار رہتا ہے. ان کا سن سائن بنتا ہے ایریز. ایریز کا جو 8th ہاؤس ہے وہ اسکارپیو ہے، جس پر ابھی سیٹرن اور راہو اکٹھے تھے. تو مجھے مشورہ ہے کہ ان کو اپنا لیور چیک کرانا چاہیے. جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہیپاٹائٹس ہے، اللہ نہ کرے، اور اس قسم کی کوئی پرابلمز ان کو تنگ کر سکتی ہیں، تو اس پر بہت زیادہ دھیان دیں. اور ان کو پچھلے 8-10 مہینے جو انہوں نے گزارے ہیں، ہیلتھ بھی بہت ڈکلائن تھا، فائنینشیل کنڈیشن بہت بری ہیں، گھر میں بھی بہت زیادہ پراسپیرٹی نہیں ہے. ان کو ایک عجیب سی لائف اسٹیگنٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، جو اس سال کے لاسٹ پہ دسمبر سے آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں. انشاءاللہ. شہزاد خان، 16/5/1995 6 PM اسلام آباد. شادی کب ہوگی اور سٹڈیز؟ 95 کی پیدائش ہے بیٹا، سکون کرو تھوڑا. اینی چھیتی کی ہے شادی دی، ہو جائے گی. دیکھیں اس بات کو میں آج کل بچوں کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے، بس شادی کر دو. اور لڑکے بھی نا 17 سال کے لڑکے، 18 سال کے لڑکے کا وہ آیا ہوتا ہے کہ جی ہماری شادی کب ہوگی. تھوڑا کچھ بن جاؤ، کچھ پڑھ لو، لکھ لو، تاکہ پھر شادی کرو تو اپنی فیملی کو تو صحیح طرح سنبھال سکو. نہیں، ہوتا یہ ہے دیکھیں کہ ایک ہر پلانٹ پر ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ٹیمپریری فیزز انوالومنٹ کے آتے ہیں، مگر وہ میرج کا فیز نہیں ہوتا. تو اس وقت ان پر یہ سب پر جو فیزز ہیں وہ اس طرح چل رہے ہیں، کیونکہ جیمنائز، ورگو یہ بڑا عرصہ تک سٹیگننٹ رہے ہیں، اور ان کی اب میرج کا جو فیزز ہیں وہ شروع ہوئے ہیں. تو یہ جو ان کے لیے ہے کہ اس وقت بھی انہیں انوالومنٹ کا فیز ہے. ابھی یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پریکٹس کریں، تو شادی کے لیے کم از کم 1 سال گزاریں. اس کے بعد پڑھائی ان کا چیپٹر 2007 کے بعد سے آہستہ آہستہ بریک ہونا شروع ہوا تھا. جو پچھلا سال گزرا اس میں تو ایبسلیوٹلی ایجوکیشن ان کی تھینک یو ہو گئی ہے. اچھا، ہیرا کی کال ہے بش، ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 2/12/1995. ٹائم آف برتھ کراچی میں پیدا ہوئی ہیں، اور ٹائم آف برتھ ہے. ہیرا اپنی ہائر اسٹڈیز کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں. السلام علیکم ہیرا. وعلیکم السلام جی جناب، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. تھینک یو سو مچ. جمعہ مبارک. خیر مبارک. اچھا ہیرا، آپ کراچی میں پیدا ہوئی تھی. 2/12/1995 آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے. ہاں جی. یہ پتہ ہے صبح دوپہر شام کس وقت پیدائش تھی؟ صبح 10 بجے. صبح 10 بجے. آپ معظم صاحب سے ڈائریکٹلی بات کر لو بیٹا. ہیلو، السلام علیکم. السلام. انکل میں نے پوچھنا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے بارے میں میں ابراڈ جا سکوں گی، جاب کر سکوں گی بعد میں؟ دیکھو ایک تو یہ بات ہے کہ جب سے یہ پچھلا سال چڑھا ہے نا، آپ کو ایجوکیشن کے ڈفرینٹ جس طرح ہوتا ہے نا، بندہ نے سبجیکٹ چینج کیے، اپنے آپ کو آرگنائز کیا ایجوکیشن میں، اب تب سے اپنے آپ کو آرگنائز کر رہی ہیں، جس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جا کر چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں. یہ بات یاد رہے کہ آپ کا جو سن سائن ہے وہ میں نے پہلے بھی کہا، جیمنائی، ورگو، سیگیٹیریس، اسپائسس، یہ ایک دوسرے سے چوتھے گھر میں اسکوائر میں ہیں سارے. تو یہ جو کنسرن کویسچن ہوتے ہیں ان لوگوں کے، یہ اس وقت صرف 2 ہی ہیں، ایک تو میرج اور ایک ڈومیسٹک لائف. مگر ایجوکیشن کی طرف ان میں سے اگر کوئی اس وقت جانا چاہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اگر آپ نے بھی فارن ایجوکیشن لینی ہے تو آپ کو بہت زیادہ ایفرٹس کرنی پڑیں گی. اس سال آپ کے باہر جانے کے چانسز ہو سکتے ہیں. ایجوکیشن کی طرف دھیان دیں. اور یہ اگر آپ سوچتی ہیں کہ آپ اپنا کریئر سٹارٹ کر لیں تو کریئر شاید ابھی سٹارٹ نہیں ہوگا. تھینک یو ہیرا. اوکے، تھینک یو. اچھا، ایم جنید خان، 14/10/1994 3:30 PM. یورپ اپلائی کیا ہے، کام ہو جائے گا؟ 1995 نہ سوری 1994. 14/10/1994 ایم جنید خان 3:30 PM. ایک تو یہ ان کا سنسن جو بنتا ہے وہ بنتا ہے لبرا. پھر 1994 میں پلانٹی کنڈیشن بھی کوئی بہت زیادہ تھی. تو یہ اگر اس میں جاتے ہیں یورپ
تو یورپ پر جا کر ان کا مستقل بنیادوں پر ٹکنا مشکل ہو جائے گا، مگر ان کے چانسز ہیں کہ اگر یہ کسی کے ریفرنس سے جائیں یا کوئی ان کو سپورٹ کرے یا کہیں دوسری طرف سے ان کو ویزا ہے یا باہر سے کوئی، ان کا بیسیکلی سوال ہے اپلائی کیا ہے کام ہو جائے گا کیا؟ ہاں اس کے چانسز ہے کہ کام ہو جائے گا، مگر ان کو کسی کے ریفرنس کی ضرورت پڑے گی۔ اچھا، اسد علی 1 اگست 1991 کھاریاں 12 PM، جاب کا کیا ہوگا؟ پچھلے 1 سال سے سعودی میں بیٹھے ہوئے، جاب نہیں ہے۔ لیو 1 اگست لیو، اس وقت پاکستان بھی لیو۔ اب یہ دیکھ لیں کہ جو اس وقت پاکستان کی کنڈیشنز ہیں وہ بھی آپ کی ہیں، تو اس سال کے اینڈ پہ جا کر آپ کو ریلیکس ہوگا، تمام ٹیکنیکل جابز آپ کو ملیں گی، وہی آپ کو کرنی ہے۔ اچھا، احمد رضا 19/8/1996 گجرانوالا 5 PM، کاروبار میں مسئلہ ہے، کون سا کاروبار بہتر رہے گا؟ اگین لیو، ایک تو یہ ہے کہ کاروبار کبھی نہ کریں۔ کاروبار ہم کہتے ہیں جب کوئی آدمی اپنے ذاتی پیسے لگا کر انڈسٹری، فیکٹری، مینوفیکچرنگ کرتا ہے، یہ ٹریڈنگ کے لیے بنے ہیں یا سروسز کے ان کو سب سے زیادہ سوٹ کریں گی، تو اس لیے یہ اپنے ذہن سے کاروبار کا تو نکال دیں کہ یہ کاروبار کریں گے۔ اگر یہ کاروبار کرتے ہیں تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 سال چلے گا، اس کے بعد پھر لاسز ہوں گے، تو بہتر یہی ہے کہ یہ یا تو ٹریڈنگ کر لیں یا سروسز کی طرف رہیں، اور ان کے لیے بہتر ہے۔ محمد طارق محمود 18/8/1992 سرگودا، نیا بزنس سٹارٹ کیا ہے، کیسا رہے گا؟ اگین لیو، لیو، میں وہی کہہ رہی تھی 8 تاریخ یہ سارے وہ کوشچن میں نے آپ کو بتایا نا، یہ سارے ایک ہی طرف کے کوشچن ہیں، ایریا کی زوڈک سائن کے سارے نیچے آتے ہیں۔ لیو ان کو پھر میں نے باقی کاروبار کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، 1992 میں سیٹرن کی پوزیشن بہتر تھی، تو یہ کوشش کریں کہ یہ سروسز میں جائیں، انویسٹمنٹ کر کے اپنا ذاتی کاروبار ان کو نہیں چلانا چاہیے، وہ نہیں چلے گا۔ اچھا، جلدی سے عدیلہ 3/3/1980 راولپنڈی، شادی کب ہوگی؟ مارچ 1980 اسکوائر۔ ان کا پچھلے سال بھی جو میرج کا ایک پروسیس چلا تھا، کہیں نہ کہیں بات شاید چلی ہوگی پورے طریقے سے، جس ہم شادی کی ایک بات کرتے ہیں وہ ڈراپ ہو گئی ہوگی۔ ان کے لیے نیکسٹ ایئر میرج زیادہ بہتر رہے گا۔ اس سال صرف انوالومنٹ تک یا جس طرح باتیں شادی ہوتی ہیں وہاں تک رہیں، منگنی شنگنی کر لیں، مگر میرج کے لیے ٹائم ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بریک میں جائیں گے، بریک میں جب واپس آئیں گے تو باقی سب کی قسمت کا حال ہم آپ کو بتائیں گے، آپ کے کوسچنز کے جواب دیں گے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز، جمعہ مبارک، اور معظم خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے ہم جاننا چاہیں گے باقی کے لوگوں کے سوالوں کے جواب۔ زیادہ بات چیت نہیں کریں گے، ابھی بہت سے لوگ ہیں جن کے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ فراز افضل 13/8/1990 راولپنڈی 4 AM، جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، کیا بنے گا؟ گورنمنٹ جاب تو ان کو ملنے کے چانسز کم ہیں، کیونکہ تو ان کا سانسن ہے لیو، اور جب یہ پیدا ہوئے 1990 میں اس وقت سیٹرن کی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا، ہاں راہو کی پوزیشن کے لیے نسبتاً ٹھیک ہے، تو یہ جاب ہی کریں، اور جاب بھی جو گورنمنٹ ہے وہ نہیں ہوگی، ایک جسے ہم کہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر، وہ ان کے لیے زیادہ بہتر رہے گا، اس میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ جو ابھی سال ان کا ہے اسی میں ان کو جاب ریسنٹلی ملنے کے چانسز ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، فریال افضل 15/12/1988 جیلم 8 AM، شادی کب تک ہوگی، شادی شدہ زندگی کیسی رہے گی؟ دیکھیں ان کا سانسن ہے سیگیٹیریس، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ بات یاد رکھیں، برا نہ منائیے گا، کہ جو سیگیٹیریس، اسپائسس، جیمنائی، ورگو، ان کے لیے مجموعی طور پر عورتوں کے لیے شادی کے معاملات میں کافی کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ جوپیٹر ان کا لاٹ ہے، تو جوپیٹر بہت زیادہ اسٹرانگ پلانٹ نہیں ہے، تو اس لیے اس ایشوز پر ان کو کمپرومائز کریں گے تو میرج جو ہے ان کو کافی کمپرومائز سے گزارنی پڑے گی، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، اور اب ان کا جو ٹائم ہے وہ خوشیوں کا آنے لگا ہے، ان کی زندگی میں 2014 بہتری کیے بغیر جائے گا نہیں انشاءاللہ۔ محمد امن 1/5/2003 لاہور فجر، اسٹڈی کیسی رہے گی؟ ان گھر والوں نے پوچھا ہوگا ضرور۔ 2003 ہے نا بھائی، 2003 میں پلانٹی کنڈیشن جوپیٹر واز ان کینسر سے نکل کر لیو میں جا رہا تھا، تو ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے ٹورین ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی جو بیٹا ہے اس پر شروع جو ایئرز ہیں اس میں پیرنٹس اس کو پورا پیار دیں، اس کو سائیکولوجیکلی اپنے ساتھ رکھیں، تھوڑا زیادہ بوسٹ کریں، ہائر ایجوکیشن لینے کے کافی سارے چانسز ہیں، مگر پیرنٹس کو اس کی ارلی ایج پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ فیض بشیر 24/11/1988 سرگودا، شادی کب ہوگی، گھر والے بہت پریشان ہیں؟ پھر سیگیٹیریس، سارے گھوم کر وہی سارے سائن رہے ہیں۔ نیکسٹ ایئر اچھی رہے گی، کمپرومائز کیونکہ تھوڑا سا چلے گا، مگر یہ بات بھی یاد رہے کہ اپنے آپ کو ایک ہی شادی پر سٹک کرنا زیادہ ضروری ہے، گھر پر زیادہ دھیان دینا ضروری ہوگا، ڈیفرنٹ انٹرسٹ ان کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں۔ محسن 19/8/1986 پشاور، عدالت میں فیصلہ ہے کہ میں جیت جاؤں گا، عدالت میں فیصلہ ہے کیا میں جیت جاؤں گا کہ نہیں؟
دیکھیں عدالت میں فیصلہ ہے تو اس کے لیے ہم جوپیٹر بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ میں سیٹرن کی پوزیشن بھی ہے، ان کا سن ہے لیو سے اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. اگر تو وہ فیصلہ ڈیلے ہو جاتا ہے اور تقریباً اس میں 8-10 مہینے اور لگتے ہیں تو پھر تو چانسز ہیں کہ ان کو ایڈوانٹیج ہو جائے. اگر اس سے پہلے فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ان کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا. پونم شہزادی 31/5/1983 اسلام آباد. شادی کب ہوگی اور شادی کے بعد زندگی کیسی رہے گی؟ جیمنائی، شادی ان کی اسی سال کے لاسٹ پر جا کر ہونے کے کافی سارے پروسیسز شروع ہو جائیں گے، کمپرومائز کرنے پڑیں گے شادی میں، یہ مجبوری ہے. نادیہ 11/10/1992 ملتان. رشتہ ہوتا ہے مگر ٹوٹ جاتا ہے، شادی میں رکاوٹ کب تک رہے گی؟ اسے نے خود ہی ڈیسائیڈ کر دیا کہ شادی میں رکاوٹ ہے. نہیں یہ کہ لبرا ہے نا، یہ تو سن جب بھی کسی عورت کا لبرا ہوتا ہے تو وہ ڈیفیکلٹ، اس میں ڈیفرنٹ پروسیس آتے ہیں. سیٹرن ابھی اس کے اوپر سے گزرا ہے تو ان کو یہ چاہیے کہ شادی کا ایک تو ان کا پروسیس ہوگا ٹوٹا، جس طرح ہم کہتے ہیں منگنی شنگنی، اگر اس طرح کی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں رشتہ ہوتا ہے مگر ٹوٹ جاتا ہے، شادی میں رکاوٹ کب تک ہوگی؟ تو ان کا 2015 مڈ کے بعد شادی کریں، پھر ان کے جا کر رشتے ٹکیں گے، اس سے پہلے نہیں ہوگا. اور پتہ ہے جلد بازی کا کوئی بھی جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. انسان ڈیسپریٹ ہو کے نا ایک دم سے کوئی ایسی ڈیسیجن لے لیتا ہے جو پھر ساری زندگی، یاد رکھیں آپ کو ابھی جلدی ہے کہ فوراً شادی ہو جائے، اس فوراً کے بعد ایک پوری زندگی ہے جو آپ نے دوسرے بندے کے ساتھ گزارنی ہے، تو فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. میں یہاں پر ایک بات کرتا چلوں کہ ہمارے پاس بہت ساری عورتیں اپنی بیٹیوں کو لے کر آتی ہیں کہ ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، تو جب ہم انہیں کہتے ہیں جی ان کی شادی نہ کریں، ان کے لیے پراپر ٹائم نہیں ہے، تو ان کو شادی کو بھی 1.5 سال کا پڑا ہوا ہے ٹائم. تو وہ ہمارے یہاں پر یہ ایک روایت ہے، پتہ نہیں کیوں، کہ جو لڑکیاں ان کو گھر سے نکالنے کی بڑی جلدی پڑی کہ انہیں کسی طریقے سے بھیجیں. وہ کہتی ہیں جی ان کو وہاں پہ جانا. جب یہ بھیجتی ہیں تو پھر وہ انسرٹنٹی جب ان کو پکڑتی ہے تو پھر وہ آتی ہیں جی میں نے تو ان کی شادی کر دی تو یہ پرابلمس ہوئی تھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ شادی میں تاخیر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، جن کو ہم سجیسٹ کرتے ہیں. اچھا کچھ آپ کو بالکل شروع میں کچھ دیے تھے زبیر احمد، ایک اور آپ کو دیے تھے بالکل میرے خیال سے اینڈ میں ہوں گے آپ. زبیر احمد راول پنڈی، ڈیٹ آف برتھ ہے 15/7/1986، نیئر سلطانہ. ٹھیک ہے. شادی کب تک ہوگی؟ دیکھیں 15/7/1986 میں جو سیٹرن کی پوزیشن تھی وہ سیٹرن کی پوزیشن کو بہت زیادہ بہتر نہیں تھی. ان کا ایک پروسیس جو پیچھے بھی چلا ہے اس میں ایک پروسیس ان کا ہو کر ٹوٹا ہوگا. ان کو اپنے ذہن میں یہ بات پورے طریقے سے شادی کرتے وقت رکھنی چاہیے کہ ان کو ڈومیسٹک افیئر پر بہت سیکریفائسز ہیں جو رہیں گی، آگے بھی جا کر کافی کمپرومائزز کرنی پڑیں گی، تو پھر جا کر یہ سکھ کا سانس لے سکیں گے اپنے ڈومیسٹک افیئرز میں. جی تو زبیر احمد ہو گئے. اب ضیاء الرحمان راول پنڈی سے ہی 7/8/1988 اگست، نیئر سلطانہ، آئی تھنک دیز آر بردرز. تو انہوں نے یہ پوچھا کہ بزنس کرنا ٹھیک رہے گا یا ابراڈ جانا؟ ٹریولنگ کر لیں ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ بزنس نہ کریں. ٹھیک ہے، بزنس نہیں ہوگا ان سے. اوکے کیونکہ وقت ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی منڈے مارننگ انشاءاللہ. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے رناؤن نعت خواں ہوں گے. ان سے بات چیت بھی کریں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ کچھ پیش بھی کریں، لیکن یہ سب ہوگا بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جن تین بھائی بہن کا میں انٹروڈکشن کرنے جا رہی ہوں میرے لیے بہت بڑا آنر ہے، کیونکہ انڈیپینڈنٹلی میں تینوں کی فین ہوں، ہم سب ان کے فین ہیں، بٹ اس کے علاوہ دے آر ونڈرفل انڈیویجولس. اور ایک انڈیویجول لیول پہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کلیکٹیولی فیم حاصل کرتے ہیں. ماشاءاللہ ان تینوں نے انڈیپینڈنٹلی بہت فیم حاصل کی، اور جس ایریا میں حاصل کی وہ ویسے ہی بہت قابل تعریف ہے. تو تینوں جو ہیں وہ نعت خوانی سے میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں. سٹارٹ کریں گے، ویسے ٹیکنیکلی سینیورٹی کے حساب سے بھائی کا بنتا ہے، لیکن کیونکہ نا پہلے بیٹھی ہوئی ہیں تو ہم ان کا انٹروڈکشن کریں گے. میری بہت پیاری سہیلی، میری بہن. پہلے تو میں ان کے بارے میں یہ کہتی ہوں، اس کے بعد پھر باقی سب کچھ. پاکستان کی معروف نعت خواں ہیں، صوفی سنگر بھی ہیں، ٹیلی ویژن اینکر بھی ہیں، بیسٹ نعت خواں کا PTV ایوارڈ بھی حاصل کر چکی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے نا، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. آج تو بھائیوں کے ساتھ آئی اور مجھے پتا ہے بڑے بھائی کے سامنے بڑی نروس ہوتی ہیں. میں نے آپ سے کہا نا زیادہ سوال آپ ان سے کیجیے گا. چلیں جی ویورز، آنر انہوں نے میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی تو بعد میں نہیں آپ کہنا کہ میں فیوریٹزم کر رہی ہوں بڑے بھائی کے ساتھ. اچھا آتے ہیں سرور حسین نقشبندی صاحب کی طرف. پاکستان کے مقبول نعت خواں ہیں،
آپ نے نہ صرف نعت خوانی کی بلکہ آپ ایک ٹیلی ویژن ہوسٹ بھی ہیں اور نعت کو شاعری بھی کرتے ہیں، اور ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ کچھ اپنا لکھا ہوا ہمیں پیش بھی کریں ضرور۔ 50 سے زیادہ ان کے ویڈیو البمز ریلیز ہو چکے ہیں، سینکڑوں نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں، بہت سے ممالک میں نعت خوانی کر چکے ہیں، اور بھی بہت کچھ لکھا ہے ان کے بارے میں، لیکن وہ ہم شاید کسی اور دن کہیں گے ورنہ بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ ایز آلویز اٹس اے ہیوج آنر جو آپ پروگرام پہ آئے۔ محنت تو کیونکہ سہیلی ہے، بہن ہے، تو اس کو تو تنگ کرتے ہی رہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اینڈ دین وی ہیو مہتاب حسن۔ ان سے میں بڑی ناراض ہوں، پچھلے دنوں یہ بڑے بیمار تھے اور انہوں نے اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھا، تو آج ہم بات کر رہے تھے دعا کی، تو آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ جلدی سے ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے اور یہ اپنی صحت کا بہتر خیال رکھیں اور چھوٹے ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں گے۔ تو ان دونوں کے چھوٹے بھائی ہیں، میرے بھی بہت پیارے چھوٹے بھائی ہیں، اور ان کا شمار بھی پاکستان کے بہترین نعت خواہ میں ہوتا ہے، ایون دو ہی از ویری ویری ینگ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مارو آنر، کیونکہ مجھے بڑا غصہ ہے آپ پہ۔ ان کی طبیعت خراب تھی اور انہوں نے ہم لوگوں کو بتایا بھی نہیں، شیئر بھی نہیں کیا۔ سب نے دعا کرنی ہے کہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، لیکن سب سے ان کی پیاری بات یہ ہے کہ بیمار ابھی بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ اسپیشلی آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے فار پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک، سو تھینک یو سو مچ۔ آپ کا بھی اچھا، سوال تو سب سے پہلے آپ سے ہی بنتا ہے۔ چھوٹے سے تھے بالکل، ویری ویری ینگ چائلڈ جب آپ نے سٹارٹ کیا نعت خوانی، تو اپنا پہلا ایکسپیرینس کچھ یاد ہے اور کس طرح آپ کا رجحان ہوا اس طرف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا جو رجحان ہے وہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ گھر کا جو ایٹماسفیئر ہے، جو ماحول ہے، وہ بچوں کے ذہن پہ، ان کی تربیت پہ اور ان کے فیوچر پلانز کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ہماری یہ خوش بختی تھی کہ ہمیں گھر میں ایسا ماحول ملا، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں بچپن میں گھر میں ایک محفل میلاد ہوتی تھی ہر پیر والے دن، اور ہم چھوٹے چھوٹے اس وقت ہوتے تھے اور چارپائی پہ کھڑے ہو کے نعت پڑھتے تھے، سب نے ایک ایک نعت پڑھنی اور اس کے بعد دعا کرنی، اور وہ ایک محفل ہوتی تھی۔ تو آغاز تو بنیادی طور پہ گھر سے ہی ہوا، اور والدین کی تربیت اور ان کی صحبت اور ان کی وجہ سے نعت کی طرف جو، چونکہ مذہبی بیک گراؤنڈ کے ساتھ اور نعت کے ساتھ اور اہل علم کے ساتھ محبت تھی ہمارے اہل خانہ کی، گھر والوں کی، والدین کی، تو اسی نسبت سے پھر نعت کی طرف آنا ہوا۔ لیکن اس سے بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ نعت کی طرف آیا نہیں جاتا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے کسی کو، جیسے دنیا میں کوئی بھی انسان آتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، اور وہ اس کام کی طرف چل پڑتا ہے، اس کا ذہنی رجحان، اس کے ذہنی میلان اور اس کے ایٹماسفیئر اس طرح کا اس کے لیے کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ خود بخود اس طرف چلتا چلا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھرانے پہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ بچپن سے لے کر اب تک نعت کے حوالے سے ہر طرح سے جس طرح کی سپورٹ چاہیے تھی، بزرگوں کی تربیت چاہیے تھی، محبت چاہیے تھی، ان کے ساتھ تعلق چاہیے تھا، اس کے لیے خود بخود راستے بنتے چلے گئے، اور کوئی بھی ایسا لمحہ اب تک ایسا نہیں آیا کہ جس میں یہ محسوس ہوا ہو کہ مجھے یا ہمیں اس کے علاوہ کچھ اور کرنا چاہیے۔ جب ماشاءاللہ اتنی ینگ ایج پہ آپ کے بھائی نے ایک سرٹن مقام اپنا حاصل کر لیا اور اتنی ان کو رسپیکٹ ملی نعت خوانی میں، تو خود بہت پریشر نہیں فیل کیا جب آپ اس طرف آ رہی تھی؟ کورس آپ کا بھی بڑی ینگ ایج سے رجحان ہے، لیکن آپ ذرا وہ جو کہتے ہیں نا منظر عام پہ تھوڑی دیر بعد آئی اپنے بھائی کے، تو نہیں، بھائی کو سنا کرتی تھی بہت شوق سے، اور ان کو دیکھ دیکھ کے مجھے زیادہ شوق ہوا، اور انہوں نے سپورٹ بھی مجھے بہت زیادہ، کیونکہ بچپن میں مقابلوں میں آپ کو پتہ ہے سانس سوکھ جاتا تھا اور بڑا برا حال ہوتا تھا، اور بھائی بتایا کرتے تھے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہاں جگہ ایسے لینی ہے، آواز ادھر اٹھانی ہے، ادائیگی ایسے ہونی چاہیے، بہت ایسے کرنے نہیں، ڈانٹ پڑتی تھی بڑی اچھی، تو ہاں جی بڑی اچھی والی ڈانٹ کون سی ہوتی ہے؟ بس سختی ہوتی تھی نا، سختی ہوتی تھی، تو ان کو دیکھ دیکھ کے زیادہ شوق ہوا، پھر دیکھتے دیکھتے پھر حسن بھی اور باقی بھائی بھی، لیکن یہ کہ ہم لوگوں نے تو پھر سیریسلی اس چیز کو لیا ہے زیادہ۔ بھائی اور بہن، اب اتنا پریشر کہ ایک تو ہوتا ہے نا، ایک تو پیرنٹس کی طرف سے ایک چیز آتی ہے، پھر اس کے بعد جب بھائی بہن، تو ایک تھوڑا بہت تو ہوتا ہے کمپٹیشن والی ایلیمنٹ، آف کورس چھوٹے بھائی کا ایک ڈفرینٹ ریلیشن شپ ہوتی ہے اپنے بھائی بہن کے ساتھ، لیکن خود کتنا پریشر فیل کیا جب ریئلائز کیا کہ آپ کا بھی اس طرف ایک اندر سے ایک آواز آتی ہے نا کہ میں نے بھی کرنا ہے، تو آپ بھی اس طرف آئے، اور
دو اتنی گریٹ پرسنالٹیز گھر پہ ہوں تو پھر اپنی کیا فیلنگس تھی؟ فیلنگز بس ایسی ہی تھی کہ ان کی طرف دیکھ دیکھ کے شوق بڑھا اور پڑھا بھی, اور صرف ان کے سامنے نہیں پڑھتا, آج پتہ نہیں کس طرح پڑھا جائے گا, اور وہ بات بھی نہیں کرتا, اور بس اسی طرح. اچھا, ان دونوں کو نا آپ کا پریشر فیل ہوتا ہے, دونوں کے دونوں نے کہا تھا کہ ہم سے نہیں بات کرنی بھائی کے سامنے, تو کچھ بڑے بھائی اور ساتھ ساتھ کچھ آپ کا فادر والا بھی ایلیمنٹ ہے, آئی تھنک, ان دونوں کے ساتھ. جی, کوشش ہمیشہ یہ کی کہ ان کو ان کی تربیت کے حوالے سے اور ان کی گائیڈنس کے حوالے سے ان کو جس طرح سے بھی سکھایا جا سکا اور جس طرح سے بھی ان کی تربیت کرنے کو بہتر سمجھا وہ کوشش کرتے رہے. اس وجہ سے یہ احترام بھی کرتے ہیں, اور یہ جو خوف ہے, یا خوف نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ محبت ہے, رسپیکٹ کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعاگو رہتے ہیں ہمیشہ, اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے, اور یہی جو رسپیکٹ ہے اصل میں یہی محبت ہے کہ عنصر ہوتا ہے. پتہ ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر بڑے بھائی بہن اپنے سبلنگز کی اسی طرح ذمہ داری لیں جس طرح آپ لیتے ہیں اپنے, اور رسپانسبل فیل کرتے ہیں ان دونوں کے لیے اور ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں, تو شاید جو یہ ایک عجیب افراتفری کا ماحول ہے آس پاس وہ نہ ہو اگر فیملی کا ہر بندہ ایک دوسرے کی ذمہ داری اٹھائے اور رسپیکٹ دے اور ریگارڈ دے, اور یہ جانے کہ بھئی بڑے ہیں, بات کر رہے ہیں, نظر نیچے کر کے ادب سے بات سننا. گھر کے اندر ایک ڈیفرنٹ ماحول ہوتا ہے, آپس میں لاڈ پیار بھی ہوتا ہے, بٹ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ماشاءاللہ آج ان کو بلانے کا ریزن بھی یہ تھا کہ یہ ہوتا ہے ایگزامپل آف این آئیڈیل فیملی ماشاءاللہ سے. آپ سب سے پہلے کیا پیش کریں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں شعبان کے حوالے سے کچھ اشعار, کہ شب توبہ ہوتی ہے 15 شعبان کی رات, تو اس حوالے سے جمعہ کا دن بھی بہت بابرکت ہوتا ہے, اور توبہ کے حوالے سے کچھ اشعار میں نے کہے تھے, تو وہ شعبان بھی ہے اور رمضان المبارک بھی آنے والا ہے, تو میں اس مناسبت سے پیش کرتا ہوں. پھیلائے ہوئے سب کا سائے جان, ہم توبہ کرتے ہیں. پھیلائے ہوئے سب کا سائے جان, ہم توبہ کرتے ہیں. بندے ہیں تیرے اے رب جہاں, بندے ہیں تیرے اے رب جہاں, ہم توبہ کرتے ہیں. اب سر کو جھکائے آئے ہیں, بخشش کی آس لگائے ہیں, بخشش کی آس لگائے ہیں. دے اپنے کرم کی خاص امان, ہم توبہ کرتے ہیں. بندے ہیں تیرے اے رب جہاں, ہم توبہ کرتے ہیں. اسیاں کے دل میں ڈیرے ہیں, جیسے بھی ہیں بندے تیرے ہیں, جیسے بھی ہیں بندے تیرے ہیں. جائیں بھی تو آخر جائیں کہاں, ہم توبہ کرتے ہیں. جائیں بھی تو آخر جائیں کہاں, ہم توبہ کرتے ہیں. جھوٹے ہیں سہارے دنیا کے,
सब हमने मौला देख लिए, सब हमने मौला देख लिए, एक तेरे सिवा सब वहम गुमा हम तौबा करते हैं, एक तेरे सिवा सब वहम गुमा हम तौबा करते हैं। हर सांस बनी है फरियादी है, ये ही सदा हर धड़कन की है, ये ही सदा हर धड़कन की। कहती है मौजे अश्के रवां, कहती है मौजे अश्के रवां, हम तौबा करते हैं। आता है ये हर दम आवाज़ा, तौबा का खुला है दरवाजा, तौबा का खुला है दरवाजा। सरवर है कुलीदे बाब जिना, हम तौबा करते हैं। सरवर है कुलीदे बाब जिना, हम तौबा करते हैं। बंदे हैं तेरे ऐ रब्बे जहां, फैलाए हुए सबका साए जान, हम तौबा करते हैं, हम तौबा करते हैं, हम तौबा करते हैं। ब्रेक से पहले सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब ने बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब हिना जी आप हमारे साथ हों और हम आपसे ना रिक्वेस्ट करें, पॉसिबल ही नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अपनी चॉइस का कोई सूफियाना कलाम पेश करें। बिल्कुल, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा खूबसूरत कलाम है, सबने सुना हुआ, वही पेश करूँगी। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, मुर्शद मन विच लाई, नफी असबात दा पानी मिले आ, हर रगे हर जाई जीवे मुर्शद कामिल बाहू, जे ए
लाई इल्म पढ़िया पर अदब ना सिखिया की लेना इल्म नू पढ़ के तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया की लेना तस्बीह पढ़ के ते चले कटे पर कुछ ना खटिया की लेना चलिया बढ़ के जाग बिना दूध जम दे नाही पावे लाल हो बण कड़ कड़ के जाग बिना दूध जम दे नाही पावे लाल हो बण कड़ कड़ के दिल दरिया समंदरों डूंगे ते कौन दिलां दिया जाने जो दिल दा महरम होवे बाहू ते सोई रब पछाणे ते जे रब मिलदा नातिया कोतिया ते मिलदा डडुआ मच्छियां जे रब मिलदा मून मनाया ते मिलदा पेड़ा ससियां ते जे रब मिलदा रात जागिया ते मिलदा काल कड़छियां ते रब नान मिलदा बाहू नीता जिन्ना दियां चंगियां रब उन्हां नू मिलदा बाहू नीता जिन्ना दियां सच्चियां रब उन्हां नू मिलदा बाहू नीता जिन्ना दियां अच्छियां सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। ब्रेक की तरफ जाना है, अल्लाह करे कि छोटी ही हो,
क्योंकि वापस आके एक बात एक्चुअली मैं खुद कहना चाहूँगी, इसका ऑनर मैं चाहूँगी कि सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब ने जो पहले कलाम पेश किया था वो भी अपना लिखा हुआ है, लेकिन जो रिसेंटली मैंने वो ऑनलाइन भी पढ़ा कि हुजूर जानते हैं जो इनका कलाम है वो मोस्ट पढ़ी जाने वाली कलामों में से एक है, बल्कि मोस्ट पढ़े जाने वाला कलाम है। सो वी आर वेरी वेरी ऑनर्ड और आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो छोटे भाई की बारी है और ऑफ कोर्स कुछ अशार चाहे हों, लेकिन एंड में क्लोजिंग में हम आप पे क्लोज करना चाहेंगे। तो अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। दिल-उल्फ़ते सरकार बसाने के लिए है, दिल-उल्फ़ते सरकार बसाने के लिए और जहाँ आपकी हुर्मत पे लुटाने के लिए है। दिल कहने लगा करते ही रोज़े का नजारा, ये नक्श तो आँखों में सजाने के लिए है, ये नक्श तो आँखों में सजाने के लिए है। पैगाम सुनाती है यही आयत तत्हीर कि इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है, इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है। सरवर जो बुलावा नहीं आया कई दिन से, ये तेरी तलब और बढ़ाने के लिए है, जाप की हुर्मत पे लुटाने के लिए है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। It's been an honor and a pleasure having all three of you on the program. बहुत बड़ी बात है कि तीनों आज आप आए और हमें बात करने का मौका मिला, और छोटों का बड़े भाई के लिए एहतराम देखना बहुत खूबसूरत लगा, बहुत प्यारा लगा। आजकल के ज़माने में नहीं देखने को मिलता, बहुत खुशी भी हुई। लिविंग एग्जाम्पल्स हैं, हमें भी कुछ सीखना चाहिए सबको। एंड ऑफ कोर्स जाते जाते हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बहुत आपका फेमस कलाम भी है और बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की जाती है और मोस्ट पॉपुलर कलाम इन द वर्ल्ड हजूर जानते हैं, वो आपसे सुनते हुए जाएंगे। लेकिन जाते जाते छोटी सी अगर एक दुआ करवा दें, क्योंकि हमने कहा अल्लाह ताला से मैं दुआ क्या, अच्छा एक्चुअली नो, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया, सॉरी। तो हजूर जानते हैं अगर हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ
عرش مولا کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں میرے سفر کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے ذرا وہ نعت سنانا حضور جان